अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और खुश रहें। आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे अपने जब मैंने इसको अपने अंदर कंपोज किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना 24-25 साल का जो एक एक्सपीरियंस है वो भी इसके अंदर ही है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? या अच्छे लोगों को तकलीफ़ क्यों मिलती है? देखिए, इस दुनिया के अंदर जो है, जितने भी अच्छे इंसान गुज़रे हैं, उन सब को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। उन सब को बहुत अज़ियत में से गुज़रना पड़ा है। अपनी इल्म को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। फिर जाकर कहीं उनको उसमें कामयाबी हुई है। और लेकिन जितनी भी दुनियावी ज़िंदगी उनकी गुज़री है वो बहुत तकलीफ़ और अज़ियत में भी गुज़री है। जबकि उसके बरक्स जो बुरे लोग होते हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके हर काम उनका हो रहा होता है, उनकी हर एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही होती है, उनके सारे के सारे मसले हल हो रहे होते हैं। और हमें इस बात का एहसास होता है कि वाई इट हैपन्स टू देम, वाई नॉट हैपन टू मी। उनके साथ होता है तो मेरे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि बज़ाहिर इंसान को ये लग रहा होता है कि मैं तो अच्छे अमल कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस अच्छे काम के करने के बावजूद भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मुझे अज़ियत, मुझे तकलीफ़ क्यों मिल रही है? मैं सुकून में क्यों नहीं हूँ? जबकि वो कोई अच्छा अमल नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पुरसुकून है, उसके बावजूद भी ज़िंदगी की तमाम नेमतों से फैज़याब है, हर काम उसका हो रहा है, और मैं मुसलसल अज़ियत और तकलीफ़ में हूँ। तो यहीं से ही इब्लीस उसके ऊपर वार करता है, उनकी सोच को कैप्चर करता है और उनके अंदर ये एहसास पैदा करता है कि देख लो, जब तुम दुनिया की ज़िंदगी स्पेंड कर रहे थे, दुनियादारी की ज़िंदगी में थे तो सब कुछ था। अब जब तुम अल्लाह की तरफ लगे हो और अपने आप को तुमने अच्छाई की तरफ लेकर आए हो, तो तुम्हारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हर जगह तुम्हें बुरा बोला जा रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई अमल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा, तुम अच्छा करके भी अच्छे नहीं हो रहे हो, तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है। तो ये इंसान के अंदर इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से ये वसवसा पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब मुसलसल मुसलसल बार 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 रेपिटेशन पे ये काम जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान एक तरह की स्ट्रेस में चला जाता है और अपने आप से ये क्वेश्चन करता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मीन्स कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने पहले एक वीडियो की थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो आपका पर्सनालिटी के ऊपर एक डेफिसिट था, वो आपकी एक साइकी थी, एक सोच थी, जिसको मैंने एलोब्रेट किया। ये एक सिनेरियो है ऑन दी होल कि अच्छे इंसान के साथ, जो नेक इंसान होते हैं, उनके साथ ही बुरा क्यों होता है, या उनको फील क्यों होता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, या उनको तकलीफ़ क्यों मिलती है, क्यों तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसको समझने के लिए छोटी सी एक एग्जांपल आपको पेश करता हूँ, उम्मीद है उससे आपको समझ आएगी। एक यानी नौजवान सा बंदा होता है, लेकिन होता वो गरीब है, पैसे वाला नहीं होता। तो बहुत अच्छा होता है, हर एक के काम आने की कोशिश करता है, हर एक की खिदमत करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी वो काम करता है, लोग जल्दी उससे फेड अप हो जाते हैं, उसके असूल और उसकी अच्छी सोच की वजह से, सादगी की वजह से, और किसी की खैरखाही की वजह से। दुनियादारी की तेज़ियाँ तरारियाँ उसको नहीं आती, जल्दी से उसको नौकरी से फारिग कर देते हैं। एक जगह पर काम करता है तो वहाँ पर भी उससे किसी दिन कोई नुकसान हो जाता है, उसका मालिक उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसके जिस्म के ऊपर चाबुक के निशान पड़ जाते हैं, और कहता है कि 1 साल तक तुम्हें बग़ैर पैसों के मेरे पास काम करना पड़ेगा। फिर वो रोता पिटता घर आता है अपनी तकलीफ़ को साथ। रास्ते में उसको एक फ़कीर मिलता है, वो देखता है तो उसकी वो हालत को देखकर कहता है कि तुम्हारी हालत ये किसने की है?
وہ کہتا ہے یہ ساری بات ہے، اس کے اوپر مرہم لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بیٹا اتنا اچھا نہیں دنیا میں بننا چاہیے کہ آپ کو سارے نگل جائیں، اور اتنا کڑوا بھی نہیں بننا چاہیے کہ آپ کو اگل دیں۔ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرو، ایک بہادری پیدا کرو، ایک حوصلہ پیدا کرو کہ تمہاری پہچان لوگوں کے اندر ہو۔ اچھے کو اچھا کہنا سیکھو، برے کو برا کہنا سیکھو۔ اور رب کی ذات جو ہے بہت بے نیاز ہے، وہ کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بہرحال وہ چلا جاتا ہے اپنے گھر اور جا کر اپنے زخموں کو سہلاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ دوسرے دن وہ اپنے کام پہ جانے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، تو راستے میں سپاہی آ رہے ہوتے ہیں اور راجا کے یا اس وقت کے جو بادشاہ کے، وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ بہت چیختا چلاتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کس جرم میں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی بڑی منت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے، ایک کو ترس آتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہم تمہیں موت کی سزا دینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بادشاہ نے تمہارے لیے موت کی سزا تجویز کی ہے۔ اس نے کہا لیکن کیوں، میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے، ہم نے ایک چور کو پکڑا تھا تو بادشاہ نے اس کو موت کی سزا کا حکم دیا، ہم اس کو لے کر جا رہے تھے، اس نے ہمارا جو ہے وہ منت ترلا کر لیا، اور اس نے کہا کہ جی میں تمہیں 100 اشرفیاں دوں گا سونے کی بنی ہوئی اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ تو ہم لالچ میں آ گئے، ہم نے اشرفیاں لیں اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہم نے ایک بندے کو تو مارنا ہے اس کی جگہ پر، تو ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ خیر وہ اس کو پکڑ کر تو لے جاتے ہیں اور وہ بڑی منتیں کرتا ہے ان کی، لیکن وہ نہیں جو ہے وہ باز آتے۔ اچانک اس کو فقیر کی بات یاد آتی ہے کہ اپنے اندر حوصلہ اور اپنے اندر عقل سے کام لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں تو؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہا کہ تم تو غریب سے نظر آتے ہو، بیکاری سے نظر آتے ہو، تمہارے پاس اشرفیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہتا ہے ہاں میں ایسے ہی نظر آتا ہوں، لیکن مجھے ایک جگہ پر میں نے یہ چھپا کر، خزانہ مجھے کہیں سے ملا تھا، میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، میں تمہیں وہاں پر لے چلتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ وہ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر ایک غار میں جاتا ہے جو کہ اس کی دیکھی بھالی ہوتی ہے، وہ بھول بھلائیاں ہوتی ہیں اندر سے، وہ ان کو اندر لے جا کر تو خود طریقے سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ وہیں پہ الجھے رہتے ہیں اور یہ بھاگتا 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 جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کو پھر سے وہی فقیر مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب کیا ہوا، اب تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ اچھا کرو تو اچھا ہوتا ہے، تو برا کرو تو برا ہوتا ہے، میں نے اچھا کر کے دیکھا، سب نے مجھے بیوقوف، پاگل اور یہ کیا کچھ کہا، کیسا کیسا کہا، میں ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کی، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالا، لیکن کسی نے بھی میرے پہ انگلیاں اٹھانے سے کبھی باز نہیں آیا، ہر ایک نے مجھے جو ہے نا وہ لان تان کی اور یہی کہا کہ یہ تو پاگل ہے، بیوقوف ہے، ایسے ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے، میں وہاں سے اس طرح بھاگ کے آ گیا ہوں۔ وہ فقیر ہنستا کہتا ہے کہ تمہیں اپنے اندر اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اگر تم اپنے اندر اس حوصلے کو پیدا کر لو گے تو پھر تمہارے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکے گا، بادشاہ بھی نہیں ٹک سکتا، تم بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو سکتے ہو۔ کہتا ہے میں بادشاہ کے سامنے توبہ کروں، میں تو نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے تم کر سکتے ہو، جاؤ جا کر اس کے سامنے بات کرو، اپنا مدعا اس سے بیان کرو۔ خیر وہ اس کو حوصلہ دلاتا ہے، انکریج کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ دربار لگا ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے انصاف کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں جس نے مجھ سے زیادتی کی ہے میں اس کا نام لوں گا تو یہ آپ کے سارے درباری مجھے مار دیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں جان کی امان ہے، کچھ نہیں ہوتا، بولو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بادشاہ نے زیادتی کی ہے۔ بادشاہ ایک دم سے حیران ہوتا ہے، کہتا ہے بادشاہ نے زیادتی کی ہے؟ بتاؤ کیا زیادتی کی ہے اس نے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اگر بادشاہ کا قصور ہوا تو تمہیں اختیار ہوگا بادشاہ کو سزا دینے کا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے بادشاہ سلامت کہ آپ کے سپاہیوں نے مجھے ناحق پکڑ کر مارنے کی جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے، اب اس چور کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا۔ وہ ساری قصہ سناتا ہے اسے، ایون کہ جس بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے دربانوں کو پیسے دے کر اندر آنا پڑے اپنی درخواست سنانے کے لیے، اس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ وہ بادشاہ ایسا ہے کہ جو اپنے محل میں بیٹھا رہتا ہے اور انصاف کرتا ہے، خود تو اچھا ہے لیکن اس کے ارد گرد جو رایا ہے، اس کے ارد گرد جو اس کی جو کابینہ ہے، اس کی جو فوج ہے، اس کے جو امراء ہیں، جو مشیر ہیں،
وہ اچھے نہیں ہیں. وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور انصاف بک رہا ہے یہاں پر. بادشاہ کو بڑی تشویش ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا, وہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اس کی تحقیق کرو. جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل وہ چور پکڑا گیا ہے, اور اس چور نے اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا کہ ایسا ہی ہوا. وہ سپاہی بھی پکڑے گئے, ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہم نے ایسا کیا. اب بادشاہ جب اس کی بات کو سنتا ہے تو وہ سن کے جب تصدیق ہو جاتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. کہتا ہے میں تمہارے حوصلے سے اور تمہاری ہمت سے بہت خوش ہوا ہوں, اب تم مجھے سزا دے سکتے ہو. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت, بادشاہوں کا کام ہوتا ہے سزا دینا, میرا نہیں, ہمارا نہیں ہے. ہم تو آپ کی رائے ہیں, بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اوپر نظر رکھا کریں, نگاہ رکھا کریں, اپنے محل سے نکل کر ہماری بھی جو تھوڑی سی ایک داد رسی سنا کریں, کیا کریں, اور ہمارے لیے بھی معاملات کیا کریں. بادشاہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, تم نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا ہے, اور تم نے مجھے بتا دیا کہ کس طرح سے ایسا ہونا چاہیے. تمہارے جیسے بندے کی مجھے اشد ضرورت ہے. اور وہ اس کو اپنے محل کے اندر رکھ لیتا ہے. کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے درباری مشیر خاص کے طور پر تم میرے پاس ہو. جب وہ یہ ساری بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت ہی اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو اچھا عمل کرے, جو اچھا ہو اس کے ساتھ برا ہی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اچھا عمل کرے اور اس کا عمل ضائع چلا جائے. اس کا صلہ ضرور ملتا ہے, لیکن ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہم جلد بازی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. اب یہ تو یہاں پر بات اینڈ ہو گئی. اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا لب لباب کیا ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ اچھے لوگ چونکہ اس معاشرے کے اندر مس فٹ ہیں. یہ دنیا جو ہے مادیت پرستی کی ہے, مٹیریلسٹک ہے. یہاں پر بھانت بھانت کے لوگ اپنے اپنے جال لے کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی کو شکار کرنے کی کوشش میں ہیں. اپنے مطلب کی, غرض کی دنیا ہے, دھوکے کی, فریب کی دنیا ہے. تو جب اس دھوکے اور فریب کی دنیا کے اندر آپ ایک سادی اور شریف النفس انسان ہیں اور سادی طبیعت کے مالک ہیں, کسی کے خیر خواہی کرنے والے ہیں, کسی کے کام آنے والے ہیں, اور آپ قرآن کے مطابق برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہیں, درگزر اور عفو کرنے والے ہیں, معاف کر دینے والے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے اندر فٹ بیٹھیں؟ ان کو آپ پہ بلیو نہیں ہوتا. اچھے لوگوں کے ساتھ, پیپلز لائک می, میرے پاس جو لوگ ہیں, جو میرے پاس جو لوگ کچھ ایسے بھی موجود ہوں گے کہ جن کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, جن کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. اور جب مجھ پہ ٹرسٹ اور اعتبار نہیں ہے تو وہ کبھی بھی میری عزت نہیں کر سکتے, مجھے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. میں جتنی مرضی اپنی بات بتاؤں یا میرے بارے میں جتنا مرضی آپ ان کو پورٹریٹ کریں, ان کی سوچ وہیں پہ رکی ہوئی ہے. ان کی سوچ وہی, کیونکہ وہ نہ میں نہ مانوں کے اوپر ہے. تو اب میں اگر یہ کہوں کہ میرے ساتھ ایسا برا کیوں ہوتا ہے, میں تو اچھا انسان ہوں, میں تو اچھی کوشش کرتا ہوں, تو میرے اچھے برے کا تو مالک اللہ ہے. میرا عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے یہ تو وہ جانتا ہے. لیکن ان جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے, جو اچھے کام کرتا ہے, تو اس کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص تو اتنا برا ہے, اتنی برائی کر رہا ہے, یہ بھی نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا, اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, تو مجھے اذیت تو نہیں ملنی چاہیے, مجھے تکلیف تو نہیں ملنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کے پاس, اچھے انسانوں کے پاس سارے اچھے ہی بیٹھے ہوں گے تو ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ والے وہ ہیں, نیک انسان وہ ہے, اچھا انسان وہ ہے جو گندگی کے اندر, اس کے دائیں بائیں سب طرف گندگی ہے, اذیت ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے, خرابی ہے, اور اس کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے علم کی روشنی سے, اپنے اللہ کی مدد سے جو ہے وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو پالش کرے اور ان کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. وہ ہے اچھا انسان, وہ ہے اچھا بندہ, وہ ہے اللہ کا بندہ. وہ اس کی پہچان بنے گی, کیونکہ وہ بہت لمیٹڈ ہے, بہت کم ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جو ہیں وہ میرے سے رجوع کرتے ہیں. ابلیس نے کہا کہ وہ بہت کم ہوں گے, باقی سب کی دنیا میں ان کے لیے حسین بنا کر ان کی نگاہوں میں پیش کر دوں گا. تو آج ہماری اس دنیا کے اندر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہی کیوں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس میٹیریلسٹک دنیا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں,
وہ زندگی اس میں گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا بہت آسان سا حل ہے، گندگی کو دور کر دیجئے، اس بری چیزوں کو اپنے سے ہٹا دیجئے، یا ان کے اوپر کام کر کر ان کی اصلاح کر لیجئے۔ جس شخص کی سوچ اچھی نہیں ہے اس کو بہتری کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی زبان کی شستگی کے ساتھ آپ اس کو اپنی طرف موڑ کر لیجئے، اللہ کی طرف موڑ کر لیجئے۔ جو ایک نیچر کا اچھا نہیں ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اس کی فطرت کو بدل دے۔ آپ کار خیر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا صلہ آپ کو دیتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ آپ کو صلہ ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور دے گا بھی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے مینارے کی طرح، روشنی کے اس کی طرح ہوتے ہیں، جو لیمپ لگے ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں ان کی طرح ہوتے ہیں، جو سارا دن دھوپ میں تپتے رہتے ہیں، وہ اذیت و تکلیف دھوپ کی برداشت کرتے ہیں، اور رات کے وقت وہ جل اٹھتے ہیں اور لوگ ان کے نیچے اپنا سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ نے کسی کام کے لیے چنا ہے، آپ اپنی علم سے، اپنی زبان سے، اپنی دولت سے، اپنے جسم سے کسی کے لیے فائدے کا باعث بن سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے، اور اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ بس آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، اس سوچ کو ہٹا دیجئے اور اس سوچ کو لے کر آئیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ جب بھروسہ توکل آپ کا اس بات کے اوپر ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر یہ گندگی خود بخود ہٹ جائے گی، یہ گندے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، یا ان کی سوچ پالش ہو جائے گی، اور اس کا صلہ تو اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔